अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन दुनिया आखिरत की सारी ही नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाए। आज बहुत ही ख़ास मौका है और कहते हैं हज़रत मौलाना रूमी फरमाते हैं, यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर अज़ सद साला तात मेरिया। तो अल्लाह ताला के ऐसे वली, ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी सोहबत हमें दुनिया में एक लम्हे के लिए भी मिल जाए तो वो हमारी 100 साला इबादत जो किसी भी रियाकारी के बगैर हम करते हैं उससे बेहतर है। और इसी तरह जो दुनिया से जब के शोबे में या गैब के एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में उनको ड्यूटी दी गई है और इस ड्यूटी को वो बखैर खूबी अंजाम दे रहे हैं। और कहते हैं कि 3,500 साल के बाद कोई हस्ती ऐसी पैदा होती है कि जो हफ्त अकलीम की ड्यूटी देने के काबिल होती है। और हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में जो तालीमात हैं आपकी, वो बहुत ही गौर तलब हैं। और बाबा जान बहुत ही सादा तबीयत के थे और आपकी लाइफ जो थी वो बहुत ही सिंपल थी, मगर आपकी जो तालीमात हैं वो नौए इंसानी के लिए रहनुमाई का एक ऐसा ज़रिया है कि जो ता क़यामत लोगों को फैज़ पहुँचाती रहेगी। राना साहब की बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जो हमारे लिए उनके रूहानी फैज़ और उनकी जो तसर्रुफ़ की सलाहियत अल्लाह ताला ने उनको फ़रमाई थी अता, उससे फैज़याब हो सकते हैं हम सब। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की किताब नज़रिया रंग-ओ-नूर में हवास से मुतालिक जो ज़िक्र किया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि हम बैठे-बैठे उदास हो जाते हैं, बैठे-बैठे कोई वजह नहीं होती और एकदम खुशी की लहर हमारे दिमाग में आती है और हम बिला वजह ही खुश हो जाते हैं। ये सारी बातें जो हैं बहुत गौर तलब हैं। नाना साहब फरमाते हैं कि इंसान महज़ तफक्कुर है, जिन महज़ तफक्कुर है, फ़रिश्ता महज़ तफक्कुर है। और जब इन तीनों मुकल्लफ़ मखलूक़ात के तफक्कुर आपस में मिलते हैं तो कायनात में नई-नई तख़लीक़ात वजूद में आती हैं। बहरहाल ये एक मुश्किल है रूहानियत का सबक। ये जिनको शौक़ हो, जिनको ज़ौक़ हो, वो इस सबक को सीखने के लिए किसी ख़ानक़ाह में दाखिला लें, किसी रूहानी उस्ताद का इंतख़ाब करें और वो कदम कदम चलाकर उनको मंज़िल मक़सूद तक पहुँचा देंगे। यानी हर बंदा जो है वो 2 रुख़ से मुरक्कब है। एक रुख़ उसकी जिस्मानी बॉडी है, उसका जिस्म है, बज़ाहिर देख रहे हैं हम, आँखें हैं तो इनसे देख रहे हैं, कान हैं तो इनसे हम सुन रहे हैं, नाक है तो सूंघ रहे हैं, ज़ुबान है तो इससे बोल रहे हैं। और चीज़ों के जो टेक्सचर हैं, जो चीज़ों के लम्स हैं, इनसे कोई सख्त चीज़ है, कोई नरम चीज़ है, कोई चिकनी चीज़ है, कोई खुरदरी चीज़ है। ये सारे जो हमारे टेक्सचर्स हैं हम उनको भी महसूस कर रहे हैं। मगर इस मादी जिस्म के जो अज़ा हैं, इनको हरकत देने वाली चीज़ कौन-सी है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर शय 2 रुखों से तख्लीक फरमाई सूरह ज़ारियात में, कि अल्लाह ने हर शय 2 रुख से बनाई ताकि हम नसीहत हासिल करें। अब 2 रुख एक शय का ज़ाहिरी वजूद है और एक किसी शय का बातनी वजूद है। बातनी वजूद क्या है और बातनी वजूद की कितनी अहमियत है और ज़ाहिरी वजूद की क्या अहमियत है? देखिए जब तक ये हमारे पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, ये बज़ाहिर इनको हम जिस्म से तशबीह दे सकते हैं। लेकिन जब तक पीछे से कहीं लाइट आएगी नहीं, तो क्या ये बल्ब रोशन होंगे? क्या ये पंखे चलेंगे? क्या ये रोशनी माहौल में फैलेगी? आप सबका जवाब होगा नहीं। यानी
کہ یہ جو اپلائنسز ہیں، چیزیں ہیں، یہ چیزوں کا ایک وجود تو ہے اور پورا میکینزم اس کے اندر ہے، سسٹم ہے، لیکن ان کو چلانے والی چیز وہ بجلی، وہ الیکٹریسٹی، وہ رو جو ہے جو ان کو چلا رہی ہے، وہ جب تک نہیں ہے اس کو آن نہیں کرتے، اس کا فلو نہیں آتا ان کے اندر، کوئی چیز بھی حرکت نہیں کرتی۔ اسی مثال کو اگر ہم انسانی باڈی کے اوپر بھی اپلائی کریں تو ہمارا جسم مٹی کا پتلا جو ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو کان بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، زبان بھی ہوتی ہے، اور بچے کے کہتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ 3 ماہ تک بچہ جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتا، یعنی کہ اس کی نگاہ کا جو ایک توازن ہے وہ قائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سننے کی حص سے بچے کو آپ آوازیں دیں کہ میں تمہاری مما ہوں، میں تمہارا پپا ہوں، میں تمہاری بہنا ہوں، تو بچہ جو ہے اس کو آواز تو جاتی ہے مگر وہ ایک پرسیپشن یا پہچان نہیں کر پاتا۔ اسی طرح پیدا ہوتے ہوئے بچے کو آپ بریانی نہیں کھلا سکتے، آپ قورمہ نہیں کھلا سکتے، حالانکہ اس کا منہ ہے موجود، حلق ہے موجود، مگر اس کے لیے اس کے مطابق ایک نرم اور بہت ہی پولائٹ اور بہت ہلکی خوراک، یعنی کہ دودھ اس کو ہم پلاتے ہیں، اور جب تک بچے کے وہ حواس مینٹین نہیں ہوتے، بچے کے وہ خلیات سٹرونگ نہیں ہوتے، اس کو ہم ٹھوس کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتے۔ تو یعنی کہ انسانی باڈی کو جو چیز چلا رہی ہے وہ ہمارا باطنی رخ جو ہے، اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان ایک وقت تھا کہ ناقابل تذکرہ شے تھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح ڈالی اور وہ چلتا پھرتا محسوس کرتا انسان بن گیا۔ سیدنا حضور علیہ السلام سے بھی لوگ پوچھا کرتے تھے عرب کے کہ آپ بتائیے روح کیا ہے، تو حضور علیہ السلام کو پھر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور اس کا علم بہت قلیل، تھوڑا دیا گیا ہے۔ اور جہاں پہ بھی روح کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مجسمہ تیار کیا، ہم نے ایک مٹی کا پتلا جو ہے وہ بنایا، اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور وہی چلتا پھرتا محسوس کرتا ہے انسان بن گیا۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھی ہم دو رخ کا، جتنی بھی بلکہ کائنات میں چیزیں ہیں، ایک انسان نوع انسانی نہیں، وہ سب کی سب دو رخوں سے مل کے بنی ہیں۔ ایک رخ جو ہے ہمارا، وہ ہماری روح ہے، ہمارا نفس ہے، اور ایک رخ ہمارا جو ہے وہ ہماری جسمانی فزیکل باڈی ہے۔ اب فزیکل باڈی کی بھی بہت اہمیت ہے، اور ہماری جو روح ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ روح کو اس دنیا میں عالم ناسوت میں اللہ تعالیٰ نے جو لباس پہنایا وہ مٹی کا لباس ہے۔ اس سے پہلے عالم برزخ میں روشنی کا لباس تھا، عالم ارواح میں بھی روشنیوں ہی کا لباس تھا، عالم لوح محفوظ میں بھی آدمی روشنیوں سے ہی مرکب تھا، اور اس کے بعد جب اس دنیا میں آیا تو پھر یہاں پہ آ کے وہ روشنی، وہ جو روح کی الیکٹریسٹی تھی وہ مغلوب ہو گئی، اور جسمانی وجود جو ہے وہ غالب ہو گیا۔ اب یہاں ہم جب نانا صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسی روحانی بزرگ ہستی ہیں آپ کہ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ اگر ہم اس مٹی کے جسم میں رہتے ہوئے اپنے انر، اپنی روح، اپنے اندر اللہ کے نور کو تلاش کر لیں، اس سے واقف ہو جائیں، تو ہم جو ہیں کامیاب ہیں، اور ہماری جو باطنی حواس ہیں وہ محتاج نہیں ہیں کہ ہم چند گز سے آگے نہ دیکھ سکیں، چند کلومیٹر یا چند گز کے فاصلے کی آواز نہ سن سکیں۔ ہمارے حواس اتنے لامحدود ہو جاتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال پہلے کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں، سینکڑوں میل دور کی آواز بھی سن سکتے ہیں، سینکڑوں میل دور دیکھ بھی سکتے ہیں، بلکہ ہزاروں میل دور پوری کائنات ہماری نگاہ کے تصرف میں آ جاتی ہے۔ نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ
ایک ایسی ہی بزرگ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنے نور کی جو فیڈنگ ہے اس سے نوازا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا روحانی طور پہ کہ قلندر بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور عرش سے 4 نورانی لہریں جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں آ کے جذب ہو رہی ہیں، اور ان لہروں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ان نورانی لہروں کا ادھر سے ادھر نہیں ہوا، سب کا سب آ کے نانا صاحب کے دماغ میں جو ہے وہ جذب ہو گیا۔ اور ان نہروں کو، ان تجلی کی جو رو کی نہریں ہیں، ان کو نہر تسوید کہا جاتا ہے، نہر تجرید کہا جاتا ہے، نہر تشہید کہا جاتا ہے، اور نہر تظہیر کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ کو اللہ کی تجلی، اللہ کے نور، اور نور جب روشنی میں ڈھلتا ہے اور روشنی جب نسمے میں یا جسم مثالی میں ڈھلتی ہے تو وہ ساری کی ساری جو کیفیات ہیں وہ ان نہروں کے اندر جو ہے موجود ہے، اور روح ہر اللہ کا امر ہے اور ہر بندے کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس انبیاء کرام جو تھے وہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تھے، اللہ سے بات کر سکتے تھے، اللہ تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے ڈھونڈتے کیوں نہیں، میں تمہارے نفسوں کے اندر ہوں، تم مجھے تلاش کیوں نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں اور تمہارے ہر خیال سے واقف ہوں۔ تو اتنی قریب ہستی کو ہم دور سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے آ کے اس دنیا میں یہی نوع انسانی کو بتایا کہ آدم علیہ السلام سے جو بھول چوک ہو گئی تھی، اب اس کا یہ خمیازہ ہے کہ اس دنیا میں آ کے اس مٹی کے لباس میں ہم نے رہنا ہے، اور اسی مٹی کے لباس میں اپنے اندر جو اللہ کا نور ہے، اللہ کی ڈالی ہوئی روح ہے، اللہ نے جو سور پھونکا ہوا ہے ہمارے اندر، اس سے تلاش کرنا ہے، اور جو لوگ اسے تلاش کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نانا صاحب سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس دور کے لوگ جوک در جوک جہاں بابا جی بیٹھے ہوتے تھے آیا کرتے تھے، وہاں مجمع لگ جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ جب راجہ رگھو راؤ کے محل سے تانگا گاڑی پہ بیٹھ کے شہر کی طرف دورہ کرنے نکلتے تھے تو ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ بابا صاحب کے تانگے کے پیچھے دوڑا کرتے تھے ساتھ ساتھ، اور ان کا یہ منشا ہوتا تھا کہ بابا، ان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی بھی ان کو ٹینشن ہوتی تھی اپنی زندگی میں، ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو ان کا یقین تھا کہ ہم بابا صاحب کے پاس جائیں گے اور بابا جی جو لفظ فرما دیں گے اس میں ہمارے لیے فیض ہوگا روحانی، اور اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو الحمدللہ بابا صاحب جب کسی کے لیے کچھ فرما دیتے تھے تو من و ان وہ چیز ویسے ہی واقع ہو جاتی تھی۔ تو یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں، نانا صاحب جب محفل میں بیٹھا ہوا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ جتنے لوگ اس محفل میں خواتین و حضرات تشریف رکھتے تھے، نانا صاحب بات نہیں کرتے تھے لیکن ان کے ذہن میں جو خیال جس طرح بھی چل رہا ہوتا تھا، بالکل وہ خیال محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں بھی وہی خیال چل رہا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جب بابا صاحب کے پاس لوگ اپنی عرضیاں لے کر آتے تھے اور آ کے آپ کی محفل میں بیٹھ جایا کرتے تھے تو بن کہے بابا جی اپنی جب سوالات کے جواب دے رہے ہوتے تھے یا ویسے محفل میں گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو وہ اس طرح کی کوئی بات کہہ جاتے تھے کہ اس بندے کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی تھی اس کا جواب اس میں موجود ہوتا تھا، اور وہ ہنسی خوشی واپس جاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں پہ نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش تھی اس سے کچھ ہی دور جو ہے ایک آم کا درخت تھا، اس کو انہوں نے شفا خانے کا نام دیا تھا، اور ایک جگہ جو ہے اس کو مسجد کا نام دیا، ایک جگہ کو مدرسے کا نام دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ جب مریض آپ کے پاس آیا کرتے، لوگ آپ سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے تو آپ کسی سے کہتے جا رہے تو جا کے مدرسے میں بیٹھ جا، کسی سے فرماتے کہ تو 2 مہینے قیام کر، کسی سے فرماتے جا شفا خانے میں بیٹھ جا،
اس طرح یعنی کہ بابا صاحب تصرف فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک لنگڑا بابا صاحب کے پاس آیا اور کافی دن رکا، اور بابا جی نے اس کے اوپر توجہ نہیں فرمائی، تو ایک دن نا بابا صاحب کو دیکھ کے وہ بڑبڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھیں، میری دیکھتے ہی نہیں ہیں آپ، میں لنگڑا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ نانا کچھ دیر سنتے رہے، پھر ایک دم جوش میں اٹھے اور اس کو مارنے کے لیے بھاگے، کہتے اٹھ تجھے بتاتا ہوں، تو کہتے وہ لنگڑا ایک دم اٹھ کے بھاگا اور بھاگتے ہی چلا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات بابا جی کے ہیں۔ مثلاً لوگ جو ہیں بابا صاحب کے لیے کرتے سلوا کے، کپڑے سلوا کے لایا کرتے تھے، اور بڑے عقیدت سے لاتے تھے، تو آپ ان کا دل رکھنے کے لیے وہ پہن لیا کرتے تھے، اور جب وہ لوگ چلے جاتے تو اس کے بعد آپ اتار کے اور یا پھر نیچے سے مٹی لے کے اس کپڑے کے اوپر یوں یوں ملنے لگتے، اور آپ فرماتے کہ بھئی یہ مٹی کا لباس ہے، ہمارا جو ہے نا مٹی کا لباس ہے، اور یہ جو سب کچھ ہم شو بازی کرتے ہیں یا لباس پہن کے اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ایک نوابزادی خاتون تھی، تو وہ بابا صاحب کے لیے بڑے یعنی انہوں نے منت مانی ہوگی کوئی کہ بابا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو انہوں نے بہت سارے پکوان بنوائے اور بڑے اپنے نوکروں کے ساتھ وہ اپنے بڑے بڑے خوانوں میں رکھ کے بابا صاحب کے پاس لے کر آئی۔ اچھا، وہاں ایک جمعدارنی تھی، تو مہترانی اس کو بولتے ہیں، تو وہ وہاں جھاڑو واڑو دیا کرتی تھی، لیکن اس کا بھی دل کرتا تھا کہ میں جس طرح لوگ بابا جی کے لیے پکوان لاتے ہیں، میں بھی بابا کے لیے کچھ پکا کے لے کے جاؤں۔ ایک دن بیچاری وہ کچھ روٹی ووٹی بنا کے بابا جی کے لیے لے آئی، تو جب وہ دیکھا کہ وہ نوابزادی آ رہی ہے اور اتنے کھانے اور بڑے غرارے پہنے ہوئے، تو کہنے لگی، اس کے دل میں خیال آیا کہ بابا جی میری کہاں کھائیں گے، تو انہی کا کھانا کھائیں گے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ وہ جو نوابزادی تھی، ان کے دل میں کہیں خیال گزر گیا کہ بابا نے کہاں ایسے کھانے کھائے ہوں گے، اور جب وہ بابا صاحب کے پاس پہنچی تو کھانے وانے رکھے، تو بابا جی نے فرمایا کہ بابا نے کہاں ایسے کھانے کبھی کھائے ہیں، یعنی کہ وہ خاتون شرمندہ ہو گئی کہ میں نے تو اپنے دل میں یہ بات سوچی تھی، اور بابا جی کہتے بھئی ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم تو درخت والا کھانا کھائیں گے۔ اب لوگ سارے ڈھونڈنے لگتے ہیں درخت والا کھانا، کون سا کھانا؟ جب جا کے تلاش کرتے ہیں جھاڑیوں میں، تو وہ جو جمعدارنی تھی وہ اپنا کھانا ایک درخت کے اوپر باندھ کے چلی جاتی ہے، تو وہ پوٹلی سی نظر آتی ہے، تو وہ بابا جی کو لا کے دیتے ہیں، تو بابا اس میں سے تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کے حواس اتنے جو ہے متحرک ہو جاتے ہیں، غیب کے حواس ان کے اندر جو ہمارے باطنی حواس ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمارے جن چیزوں میں ہم محدود مادی جسم کے ساتھ ہیں ان کو جان لیتے ہیں۔ بابا صاحب کے بہت سارے واقعات ہیں اور بڑے ہی قابل تفکر ہیں، قابل غور ہیں۔ ایک بابا جی جب نوجوانی کی عمر میں ساغر ڈپو میں فوجی کے طور پہ انہوں نے فوج میں بھرتی ہوئے اور فوجی کی ڈیوٹی انجام دی، تو بابا صاحب سارا دن اپنی ڈیوٹی انجام دیتے، اور رات کا جب ٹائم ہوتا تو بابا صاحب جو ہے وہ حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قریب ہی مزار تھا، وہاں جا کے وہ رات ساری عبادت کیا کرتے، مراقبے کی حالت میں رہتے۔ تو اس دور میں انگریزوں کا 1800 والا دور تھا، تو انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پہ بر صغیر میں، تو بابا جی جو ہیں وہ انگریز ایک دن رات کو نکلا، جو بڑا افسر تھا کوئی کرنل وغیرہ، اس سے جب دیکھا وہاں پہ بابا جی کی شام کے ٹائم رات کے ٹائم جو ہے وہ بیرک میں ڈیوٹی تھی اور وہ ٹہل رہے تھے، اور جب وہ انگریز وہاں سے نکلا اور جا کے بابا داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس پہنچا، تو اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ بابا صاحب تو وہاں موجود ہے، تو بڑا حیران ہوا، پھر واپس آیا، پھر آگے دیکھا تو بابا وہاں اپنی ڈیوٹی پہ ٹہل رہے، تو اس نے آگے کہا، پھر دوبارہ گیا، پھر جا کے دیکھا تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، پھر واپس آیا تو آ کے انہوں نے سرزنش کی کہ آپ اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دیتے، ابھی میں آپ کو وہاں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو نانا صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا اپنی ساری جتنی بھی بیجز تھے اتارے، اپنا یونیفارم اتار دیا
اور ساری چیزیں لا کے اس انگریز افسر کے پاس رکھ دی اور کہا کہ صاحب ہم دو ڈیوٹی نہیں کرتے اس کے بعد انہوں نے کہا وہ نکل گئے وہاں سے. اور اب جو ہے جب آپ شہر میں موجود تھے تو لوگوں کا بڑا ہجوم رہنے لگا، ہر وقت آپ کے پاس لوگ جمع رہتے اور اپنی اپنی پریشانی مصیبت جو بھی ان کو کوئی مسائل درپیش تھے وہ آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے. تو آپ کوئی نہ کوئی اس کا جواب سمپل ایک ورڈ میں ایک لفظ میں دیا کرتے اور اس بندے کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا. جب بہت زیادہ ہی لوگوں کا رش اور ہجوم ہونے لگا تو آپ نے ایک دن فرمایا ہم پاگل جھونپڑی جاتے بھی، اب ہم پاگل جھونپڑی جاتے. اور لہٰذا ایسی سچویشن بنی کہ آپ کو اس وقت کے پاگل خانے میں جمع کرا دیا گیا. اچھا پاگل خانے میں جب آپ کو جمع کروایا گیا تو وہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ بابا جی پاگل خانے میں چلے گئے ہیں تو وہ وہاں پہ رش ہونے لگا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو بھی ہاسپٹل انتظامیہ تھی انہوں نے بابا جی کے لیے ایک کمرہ مخصوص کیا اور باہر جیسے ریسیپشن کے اوپر کھڑکی ہوتی ہے اور لوگوں کو لائنیں لگ کے لوگ ٹکٹ لیتے تھے ایک آنے کا اور بابا صاحب کو ان کو دیکھنے کی اجازت دی جاتی تھی اور لائنیں لگی ہوتی تھی باہر. اور انہی دنوں جو ہے راجہ رگھو راؤ کی بہو جو ہے ان کے یہاں ولادت ہونے والی تھی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بہت مشکل ہے کہ یا تو ماں نہیں بچے گی یا بچہ نہیں بچے گا. تو وہ راجہ صاحب جو ہیں ان کو بھی بابا صاحب کے بارے میں معلومات ہوئی تھی تو انہوں نے جا کے بابا صاحب سے وہاں پہ پاگل خانے میں ملاقات کی اور جو ہے بابا صاحب نے ان سے کہا کہ جاؤ بھائی لڑکا ہوا سب کھاتے ناچتے گاتے. اور جب وہ محل میں واپس آئے تو واقعی وہاں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے اور ان کا پوتا ہو چکا تھا بخیر عافیت. تو بابا صاحب کی پھر وہ راجہ رگھو راؤ جو ہے وہ بابا صاحب سے بہت متاثر ہو گیا اور بابا صاحب کا یعنی روحانی فیض بھی حاصل کرنے کا ان کے اندر ایک صلاحیت تھی راجہ صاحب کے اندر، راجہ رگھو راؤ کے اندر. تو بابا صاحب کو انہوں نے محل میں ایک حصہ جو تھا وہ وقف کر دیا اور ان کا آپ یہاں پہ رہیں گے میرے پاس آ کے. اور بابا جان کبھی کبھی وہاں جا کے پھر رہا کرتے تھے. اسی طرح کبھی کبھار آپ جنگل کی طرف نکل جاتے اور جنگل میں بہت سارے عقیدت مند بھی آپ کے ساتھ ہوتے. تو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا حصہ جو ہے تقریباً 9 سال وہ بابا صاحب کی تربیت میں گزرا تھا. تو بابا صاحب کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا تو آپ پہاڑی پہ چڑھتے چلے گئے اور جب اوپر چڑھ گئے چٹان سی آ گئی تو آپ اس کے اوپر لیٹ گئے اور وہ جنگل میں ایک ہو کا عالم، بڑے بڑے درخت، اندھیرا. تو آپ نے فرمایا بھائی جس کو شیر کا ڈر ہے وہ چلا جائے اور خود لیٹ گئے. اب وہ جو آپ کا ایک نوکر تھا گلاب سنگھ نہیں سوری گلاب سنگھ نہیں تھا حیات خان اور قلندر بابا اولیاء کہتے ہیں ہم بھی کسی درخت کی اوٹ میں ہو گئے اور درخت کے نیچے پناہ لے لی اور دیکھا نانا صاحب گہری نیند سو گئے ہیں. نانا صاحب جب گہری نیند سو گئے تو دیکھا کہ پہاڑ سے دوسری سائڈ سے شیر آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہا ہے اور کہہ رہے وہ جنگل میں ایک وہ ہو کا سما اور درندے کے آنے کا ایک خوف ہوتا ہے پورا وہ منظر بنا ہوا ہے. اور پھر وہ شیر چڑھتے چڑھتے آیا اور بابا صاحب کے پاس پیرک میں آ کے لوٹ گیا اور اپنی زبان سے آپ کے تلوے چاٹنے لگا. تو تھوڑی دیر کے بعد بابا صاحب کی آنکھ کھل گئی. بابا اٹھے اور شیر کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا تو اب بھلا چنگا ہے. اور شیر جو ہے اسے ممی یہ سب دو ہی لائی تو بابا صاحب نے کہا جا اب تو جا. اور وہ شیر جو ہے دم ہی لاتا ہوا واپس چلا گیا. تو یہ بابا صاحب کی کرامات کہہ لیں، کرامات تو بہت ساری ہیں. اور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہماری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انوار کی روشنیاں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور کہیں کوئی چیز ڈبل چھپ جائے تو وہاں پہ جو کہ اندھا لنگڑا لولا اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کی تخلیق ہو جاتی ہے یعنی چھپائی میں ڈبلنگ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی نانا صاحب نے فرمایا کہ جب کوئی عارف صدوری حرکت کرتا ہے
تو یہ ساری بے اعتدالیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی روشنیوں میں تصرف سے وہاں جہاں گڑبڑ ہوئی تھی اگر اس کو ٹھیک کر دیا جائے تو جسمانی جو بیماری، جو پرابلم یا جو پریشانی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور بابا صاحب کی بہت ساری باتیں ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی والدہ سیدہ بی بی اپنے بال بچوں کے ساتھ نانا صاحب کے شہر میں آتے رہی اور وہاں کرائے کے گھر میں رہتی تھی. اور نانا صاحب ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ تانگے پہ ان کے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، تانگا گاڑی پہ. تو ایک دفعہ تانگا باہر کھڑا تھا، بابا جی اندر جا کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی. اور جب واپس جانے لگے تو بے خیالی میں بابا صاحب دروازے کی طرف جانے کے بجائے دیوار میں سے گزرتے ہوئے چلے گئے. تو یہ بھی بہت ہی حیران کن بات تھی کہ ایک مادی جسم جو ہے وہ ایک دیوار کے اندر سے گزر کے کیسے چلا گیا. تو یہ جو کرامت ہے آپ کی، جان بوجھ کے نہیں، غیر اختیاری لاشعوری طور پہ آپ کا ذہن تجلی الہی میں اتنا محو تھا کہ آپ دروازے کے بجائے دیوار میں سے گزر گئے اور جا کے تانگا گاڑی میں بیٹھ گئے. تو یہ باتیں جو ہیں ہمیں تفکر کی دعوت دیتی ہیں کہ مادی جسم جو ہے وہ کن فارمولوں سے بنا ہے. مادی جسم کا ذکر آتا ہے تو قرآن میں جو ہے یہ کہا گیا ہے نطفے سے بنا ہے، سپرم سے بنا ہے، اچھلتے پانی سے بنا ہے، کیچڑ چپکتے گارے سے بنا ہے، کھنکھناتی مٹی سے بنا ہے. اور جب آپ انسان کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. لیکن پھر وہ نیچے سے نیچے، اللہ نے بہترین صناعی پہ انسان کو پیدا فرمایا مگر وہ نیچے سے نیچے کسی گڑھے کی بہت گندگی میں گر گیا. تو یہ دنیا جو ہے عالم ناسوت، یہ گندگی ہے. اور یہاں ہم آدم علیہ السلام سے جو نافرمانی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں ہم سب آئے ہیں. اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے اللہ کے پیغمبروں کے بعد سیدنا حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد اب اولیاء کرام کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا اور نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کی منشا مرضی سے واقف کراتے رہیں گے. اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول جتنے بھی تھے اور سیدنا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا لیں گے، عمل کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارا کھویا ہوا وطن جنت تمہیں واپس کر دیا جائے گا. تو اب یہاں پہ اس دنیا میں رہ کے حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا. اور اب وہ مخلوق جو ہے اس کو حواس بھی عطا فرمائے اور ظاہر کوئی پہچاننے کے لیے حصے بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ کو ہر شے کائنات کی پہچانتی ہے اور جن کا منشا اور مقصد ہے کہ نوع انسانی بھی اللہ تعالیٰ سے کو پہچانے، اسے جانے، اس طرح جانے کہ جس طرح ایک بیٹا اپنے ماں اور باپ کو جانتا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. ہم جو سانس لے رہے ہیں اللہ نے ہمارے اندر وہ نظام بنایا تو ہم آکسیجن لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے ہیں. وہ آکسیجن ہمارے جسم کے ایک ایک سیل میں، ایک ایک خلیے میں جا کے جو ہے انرجی بن رہی ہے اور وہ ہماری باڈی کو حرکت دے رہی ہے. تو بہت ساری ایک میکینزم کے تحت پوری باڈی چل رہی ہے. ایسی نہیں ہے کہ بے تکا بے ڈھبا سسٹم کائنات کا چل رہا ہے. کائنات کی ہر چیز ایک توازن ترتیب سے تا قیامت چلے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور یہ نظام، اس سسٹم کو جو لوگ سمجھ لیں گے وہ کامیاب ہیں اور جو لوگ اس سے انحراف کریں گے وہ ذریت ابلیس جو ہے اس کو اپنائیں گے اور اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی بزرگ ہستیاں جو جن کی تعلیمات ہمارے لیے مشرِ راہ ہیں ان کی تعلیمات پہ غور و فکر کریں، قرآن فہمی کریں. اور سیدنا حضور علیہ السلام نے جس طرح
कुरान को समझा, कुरान के फ़हम को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। हम सबको भी अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अल्लाह के उस नूर से वाकिफ़ हो जाएँ और उस नूर से हम खुद भी रोशन हों और हमारी ज़ात दूसरों के लिए भी रहनुमाई का ज़रिया बने। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। और आप सबको नाना ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। और बाबा साहब के रूहानी फैज़ को हासिल करने के लिए आप तज़किरा बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो किताब और बहुत सारी आपकी किताबें जो आपकी सवाने हयात को जमा करके लिखी गई हैं। कलंदर बाबा ने भी तज़किरा ताजुद्दीन बाबा लिखी और भी सुहेल अहमद अज़ीमी साहब ने बाबा साहब के हालात ज़िंदगी पे किताब लिखी और बहुत सारे लोगों ने लिखी। अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी से ये किताबें मुफ्त में आपको दस्तयाब होंगी। आप लाएं, पढ़ें और इनको समझ कर नहीं अगर समझ में आता तो उन लाइब्रेरीज़ में जो मुंतज़मीन हैं, मामनीन हैं, उनसे कहें कि आपको समझाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला इन किताबों का फ़हम आपको हासिल हो जाएगा और कुरान की फ़हम व फ़रासत से हम सब वाकिफ़ हो जाएंगे। नाना साहब का उर्स जो है, या नाना ताजुद्दीन वली, या बाबा ताजुद्दीन वली, या बाबा ताजुद्दीन वली, तुम जुल्फ़े नबी के सूए अली, तुम जुल्फ़े नबी के सूए अली, तुम लाडले बीबी ज़हरा के, तुम लाडले बीबी ज़हरा के, तुम रूए हुसैन अब रूए अली, या बाबा ताजुद्दीन वली, या बाबा ताजुद्दीन वली। ये आप ही का तो नवासा है जो दरिया पी कर प्यासा है, जलवों का समंदर दे दीजिए, जलवों का समंदर दे दीजिए, ऐ बादए हक ऐ जूए अली, या बाबा ताजुद्दीन वली, या बाबा ताजुद्दीन वली। ये मनक़बत हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाना साहब की शान में लिखी थी। इसके 2 अशार पहले आपको शुरू और आखिर वाला सुनाया। आप सबको बाबा साहब का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।